नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी प्यारी किताब में इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम हमारी नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते। अगर सर से लेकर पैर तक अगर हम अपनी ज़ात पर निगाह डालकर देखेंगे तो ये बात मालूम होगी कि कितनी लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी अपनी ज़ातों में रखी है। हाल ही में जो ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज चला, इससे ये बात समझ में आती है कि ये हमारा सांस लेना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि सांस अंदर तो गई, अगर बाहर ना निकले तो बाहर की सांस अगर अंदर ना जाए तो गालिबन हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह शायद एक मरतबा जंगल का सफ़र कर रहे थे, शिकार के लिए गए। अब शिकार के लिए गए तो अपने साथियों से बिछड़ गए। अब जंगल में घूमते रहे, फिरते रहे। फिर उसी जंगल में उनकी मुलाकात एक अल्लाह वालों से हुई और हज़रत के पास गए। हज़रत के पास बैठकर हज़रत से पानी मांगा तो हज़रत ने उनको एक प्याला पानी पेश किया। प्याला कहो, ग्लास कहो, हज़रत ने पेश किया तो हज़रत ने उस पानी को पिया। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह गालिबन उन्होंने इस पानी को पिया। पीकर जो है ठंडी सांस भरकर इत्मीनान से बैठे तो चूँकि अल्लाह वालों को तरबियत मक़सूद थी तो हज़रत ने बादशाह से, अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर जिस हाल में आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी, अगर उस हाल में अगर आपसे कोई पानी की कीमत मांगता, जो पानी आपने पिया है उस पानी की कीमत अगर आपसे कोई मांगता तो आप कितना देने के लिए तैयार थे? आप क्या देकर इस पानी को ख़रीद सकते थे? तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर ये बात है तो मैं अपनी आधी सल्तनत देकर मैं आपसे पानी ख़रीद लेता। कितनी? आधी सल्तनत देकर कितना पानी? एक प्याला पानी ले लेता। तो फिर वो अल्लाह वाले उनसे पूछने लगे, जिस पानी को तुमने पिया है अगर वो पानी जिस्म से पेशाब बनकर ना निकले, जिस्म में ही रह जाए, तो उस पेशाब को निकालने के लिए अगर तुमसे कोई कीमत मांगे तो तुम कितना दोगे? तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मेरे जिस्म का ये पानी पेशाब बनकर ना निकले और मेरे जिस्म में ही रह जाए, अगर मुझे इसे निकालने के लिए अगर मेरी आधी सल्तनत देने की नौबत पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? वो देकर भी अपने इस जिस्म से इस गंदगी को निकाल दूँगा। तो वो अल्लाह वाले फरमाने लगे कि एक गिलास, एक प्याला पानी और एक प्याला पेशाब के बाहर निकलने की पूरी कीमत वो तुम्हारी कितनी है? वो एक सल्तनत के बराबर है। तुम्हारी पूरी सल्तनत की हैसियत कितनी? एक प्याला पानी और थोड़ा सा पेशाब। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर हम अपनी निगाहों पर, हमारी अपनी ज़ातों पर अगर हम निगाह डालकर देखें तो अल्लाह की कितनी नेमतें अल्लाह अपनी प्यारी किताब में फरमा रहे हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आदमी सोता है, आदमी
سوتا ہے. اگر سونے کے بعد آدمی نہ اٹھے، سونے کے بعد آدمی نہ اٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا. نیند کا دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر نیند سے بیدار کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سانس کا اندر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس کا باہر نکلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سانس اندر تو گئی، باہر نہ نکلے تو آدمی کیا ہوگا؟ دم گھٹ کر مر جائے گا. سانس نکل تو گئی، پھر سانس اندر دوبارہ نہ جائے تو آدمی کیا ہوگا؟ پھر بھی گھٹ کر مر جائے گا. تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، مگر خود اللہ اپنی پیاری کتاب میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے بڑے ناشکرے ہیں. اللہ اپنی پیاری کتاب میں فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے. ایک اور جگہ اللہ اپنی پیاری کتاب میں فرما رہے ہیں کہ میرے بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے ہیں. بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو بھئی ہم سب کو مل کر اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے ہیں تو وہ تھوڑے ہی ہیں، زیادہ ہو نہیں سکتے. کہنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تھوڑے سے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ان تھوڑوں میں اللہ ہمارا بھی شمار کر دے. کیا کر دے؟ ان تھوڑے جو شکر گزار بندے جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان میں سے اللہ ہمارا بھی شمار کر دے. تو اللہ کی بے شمار جو نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، سب سے عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ ایمان کی نعمت ہے. اس لیے کہ یہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے، ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو وہ ایمان جنت میں لے کر جائے گا. اور یہی وہ ایمان ہے جو آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. جہنم سے نکلنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ ایمان ہے. وہ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یقین کو کہتے ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اور پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کیا ہے؟ کیا پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یقین کو کہتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں. کہ ہم سب کے دلوں کا یہ یقین بننا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اللہ اپنی مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. نفع، نقصان، عزت، ذلت، موت، حیات، صحت، بیماری، سب کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. ایک اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اور وہ جب چاہتا ہے اسی وقت ہوتا ہے. ہماری محنتوں سے، ہماری کوششوں سے، ہماری صلاحیتوں سے کچھ نہیں ہوتا. کتابوں میں سمجھانے کے لیے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک کسان، کھیتی کرنے والا، صبح سے شام تک جا کر کھیت میں محنت کر رہا تھا. دن بھر محنت کرتا رہا. محنت کر کے جب وہ واپس نکلا، اب نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ جو سورج ہے، سورج وہ غروب ہو رہا تھا. اب وہ کھڑ کر دیکھتا رہا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سورج غروب ہوتے ہوتے اسے ایسا لگا جیسا کہ وہ سورج جو ہے وہ اس کی کھیت میں داخل ہو گیا. کہاں چلا گیا؟ اس کے کھیت میں داخل ہو گیا. تو اس کسان کو بڑی
فکر پیدا ہوئی کہ بھائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور وہ بھی سورج آ کر غروب بھی کہاں ہوا ہے، میرے کھیت کے اندر داخل ہو گیا ہے. اگر وہ سورج دوبارہ نہیں نکلا، اگر وہ سورج دوبارہ نہیں نکلا تو مجھے تو پریشانی ہوگی ہی، اور لوگوں کو بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کر کے اس سورج کو، میرے کھیت میں جو غروب ہوا ہے اس سورج کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو باہر نکالنا چاہیے. تو یہ سوچ کر جو ہے وہ بیچارہ ہاتھ میں اس کی کھلاڑی تو تھی، اس کھلاڑی کو لے کر جو ہے کبھی یہاں کھود رہا ہے، کبھی یہاں کھود رہا ہے، کبھی یہاں کھود رہا ہے، کبھی وہاں کھود رہا ہے. یعنی اتنی کوشش، اتنی محنت. خطبہ ہو جاندے، خطبہ ہو جاندے نہیں، اس لیے کہ عربی کا خطبہ سننا واجب ہو جاندے. ایک جماعت ہوگی اس نیچے، تو ان کی فیملی مل کو پڑھ لیتے رہیں گے، ان کی فیملی مل کو پڑھ لیتے رہیں گے. تو وہ بیچارہ رات بھر کبھی یہاں کھود رہا تھا، کبھی وہاں کھود رہا تھا، کھودتے تقریباً رات کا ایک بڑا حصہ کھودنے میں گزر گیا. اب تھکا ماندہ جو ہے ایک پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھا تو آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اجالا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ اجالا ہو گیا. اب سوال آپ لوگوں سے ہے کہ اس کے سورج کے نکالنے میں اس کسان کا کتنا حصہ ہے؟ کیا ایک 50%، 50%؟ نہیں، 20%، 10%؟ پھر رات بھر محنت کرتا رہا. دوستوں بزرگوں، دنیا پر ہماری محنتیں، ہماری کوششوں کی مثال بھی اس کھیت پر محنت کر سورج نکالنے والے کسان ہی کی طرح سے ہے کہ جس طرح وہ کسان رات بھر کھود کر یہ سوچ رہا تھا کہ میری محنت اور کوشش سے سورج نکل گیا، اسی طرح ہماری محنتوں سے، ہماری کوششوں سے نہ کوئی چیز ہو رہی ہے، نہ ہوگی، نہ آئندہ کچھ ہوگا. اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا. ہوتا نہیں کہ کوئی مال زیادہ کما رہا ہے، کوئی مال کم کما رہا ہے، کسی کو مال زیادہ ملا ہوا ہے، کسی کو کم ملا ہوا ہے. مدرسوں میں لوگ لا کر جو ہے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے کچھ دے کر جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک مدرسے میں جو ہے ایک صاحب لا کر جو ہے لڈواں دے کر گئے کہ بچوں کو، مدرسے کے بچے ہیں، میرے طرف سے ہدیہ ہے، ان کو کھلا دو. تو ٹھیک ہے. تو ایک بچے کو استاد بلا کر جو ہے وہ لڈو کا ٹوکرا یا دے کر جو ہے بولے کہ جاؤ، جا کر کیا کرو، یہ بچوں میں تقسیم کر دو، مجھے تھوڑا کام ہے، وہ کام کر کے میں واپس آ جاؤں گا. تو وہ بچہ جاتے جاتے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں میری ترتیب پر تقسیم کروں یا اللہ کی ترتیب پر تقسیم کروں؟ اب حضرت بھی سوچے کہ جو ہے
اس کی ترتیب پر کرے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کر دے. بولے کہ نہیں، اللہ کی ترتیب پر تقسیم کرتے ہیں. یہ بول کر حضرت باہر چلے گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت کی واپسی ہوئی تو آ کر دیکھے تو مدرسے میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. سارے بچوں کے درمیان میں جھگڑے چل رہے ہیں. تو حضرت بہت پریشان ہوئے. تو ایک اسٹوڈنٹس حضرت کے پاس آیا، آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت اس کو تو اس نے 2 دیا ہے، مجھے صرف 1 ملا ہے. ایک اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت کم سے کم اس کے تو ہاتھ میں 1 ملا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا. تو ساری تقسیم بگڑی ہوئی ہے. حضرت کو بہت غصہ آیا. اس لڑکے کو بلا کر پوچھے کہ ارے تو نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت آپ ہی نے کہا کہ اللہ کی ترتیب پر تقسیم کرو. دنیا میں نگاہ ڈال کر دیکھو، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو کسی کو کم دیا ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اللہ نے کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. دوستو بزرگوں، ہماری محنتوں سے، ہماری کوششوں سے، ہماری صلاحیتوں سے، ہماری عقلوں سے نہیں ہوتا. کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جانا، اسی کا نام لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور دنیا میں الگ الگ لوگ الگ الگ طریقوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. الگ الگ لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. ہمارے دل کا یہ یقین یہ ہونا کہ سارے طریقے ناکامیابی کی طرف لے جانے والے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے جن کے راستے پر ہم چلیں گے. ہمارے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے. وہ راستہ اور وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ان کے علاوہ، ان کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہمارے لیے نجات کا باقی نہیں ہے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. اور وہ بھی اپنی شریعت پر نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اس طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بھی اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمارے دلوں کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ سارے راستے ناکامیابی کی طرف ایک راستہ ہے. جن کے راستے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے. دوستو بزرگوں، افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ جو نبی ساری انسانیت کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن کر آئے، ایسے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے یہ پوری کائنات کو وجود بخشا. فرمایا یہ آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ زمین ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ چاند ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ سورج ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ تارے اور سیارے ہمارے نبی کے صدقے میں بنے، زمینوں سے غلوں کا نکلنا یہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہے، آسمانوں سے بارش کا برسنا یہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہے، دن کا اجالا ہونا یہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہے، رات کی اندھیریوں کا آنا یہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہے. فرمایا یہ سارے کا سارا فرمایا یہ سب کا سب ہمارے نبی کے صدقے میں ہے. افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ سب نے تو نبی کو پہچانا، اگر نہیں پہچانا تو ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان شکار کو نکلا. مدینہ منورہ کا نوجوان تھا، مدینہ منورہ سے باہر رہتا تھا. وہ شکار کے لیے نکلا تو جنگل میں دن بھر وہاں گھومتا رہا، پھرتا رہا، اس کے ہاتھ کوئی شکار لگا نہیں. واپسی پر دیکھا کہ جو ہے ایک گو اگر کر ایک جانور، وہ سیم وہ گھرگٹ کی طرح رہتا ہے، اور وہ اکثر پہاڑوں پر رہتا ہے.
اکثر اس کا ہاں ایسا کچھ ہے. کیمیلین بھی نہیں ہونے ہاں کیمرو ڈریگن کیوں نہیں کیا کہ ہم نہ معلوم نہیں اتنا پڑھ کو نہیں ہے میرے کو کیا بھائی وہ جانور اور وہ تقریباً یہ سائز کا جانور. تو اس کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ نوجوان جو ہے خالی ہاتھ جانے کے بجائے کم سے کم اسی کو لے کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ مسلمان بھی ہو کر نہیں تھا، ان کے یہاں نہ حلال کی تمیز تھی نہ حرام کی تمیز تھی، نہ نہیں معلوم تھا یہ کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، جو ملا کھا لیے جو ملا پی لیے، اسی پر زندگی گزر رہی تھی. تو جو ہے نگاہ اس گو پر پڑی تو وہ پتھر کو لے کر جو ہے اس کے سر پر مارا، تو جو ہے اس کی وجہ سے اس کا سر پھٹا اور وہ گو مر گیا. اب اسی کو رسی باندھ کر جو ہے کندھے پر ڈال کر وہ آ رہا تھا. آتے آتے اس کی نگاہ جو ہے مدینہ منورہ میں جب وہ داخل ہوا تو اس کی نگاہ جو ہے ایک مجمع پر پڑی کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جاتے جاتے ایک آدمی سے پوچھنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس سے پوچھ رہا تھا وہ بھی ایک یہودی تھا، وہ کون تھا؟ وہ بھی ایک یہودی تھا. تو یہودی پہلے مسلمانوں کے دشمن. تو وہ جو مجلس لگی ہوئی تھی وہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مجلس تھی. تو اس یہودی نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے درمیان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں جو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جو تمہارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے تمہارے لوگ بھی جو ہے ان کی باتوں میں آ کر کیا ہو گئے، آ کر جو ہے گمراہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. تو گویا کہ اس نے اس نوجوان کو بھڑکا دیا. اب یہ سننا تھا، اب وہ نوجوان بھی تھا، عرب بھی تھا، سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تشریف فرما تھے. آ کر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو اس کی زبان میں آ سکتا تھا وہ سارا برا بھلا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں کہنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تلوار نکال کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اگر حکم دیں تو اس نافرمان کی میں کیا کروں، اس گستاخ کی کیا کروں، میں گردن اڑا دوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر بیٹھو، اس لیے کہ یہ میرے سے مخاطب ہے. یہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ میرے سے مخاطب ہے، میں اس سے بات کروں گا. تو وہ نوجوان ایک دم چونک گیا کہ جو ہے میں تو ان کو گالیاں دے رہا تھا اور ان کے بات کرنے کا انداز اتنا نرم. تو پھر وہ قریب آ کر، چونکہ بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ قریب آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے محمد، تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں ان تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر میں تمہاری بات مان لوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کیا کروں، میں تمہاری بات مان لوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ اے فلاں، اگر تو میری ان باتوں کی وجہ سے تجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو تو کس طریقے سے مجھے بتا کہ تو کس طریقے سے بات سمجھنا چاہے گا. تب وہ پریشان ہوا کہ جو ہے اب میرے اوپر سوال آ گیا ہے، میں کیا جواب دوں. تو فوراً اسے خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ یہ مری ہوئی گو اس کے کندھے پر ہے. تو اس گو کو اٹھا کر رسی کھول کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پھینکا. مری ہوئی گو پھینک کر کہنے لگا کہ اے محمد، اگر یہ گو مجھ سے کہے، اگر گو مجھے بتائے کہ آپ کون ہیں تو میں آپ کو مان لوں گا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے گو سے مخاطب ہوا.
گو سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے گو. کیا فرمایا؟ اے گو. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس گو کو مخاطب ہو کر پکارا تو وہ گو ہلتے ہوئی وہ گو زندہ ہوئی اور جو ہے اپنی منڈی اٹھا کر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمانے لگی کہ لبیک یا رسول اللہ. کیا فرمایا؟ لبیک یا رسول اللہ. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے گو بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ اے گو بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو پھر اس گو نے کہا کہ مجھے اس اللہ نے پیدا کیا جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، جو آسمانوں سے بارش کا برسانے والا، زمین سے غلوں کا نکالنے والا، دن اور سورج کو، دن اور رات کو پیدا کرنے والا. گویا کہ وہ گو اللہ کا تعارف کروانے لگی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے گو بتا کہ میں کون ہوں. کیا کہا؟ گو بتا کہ میں کون ہوں. تو پھر وہ گوہ نے جو آپ کی تعریف کی ہے حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے ہے. علماء کرام نے اس گو کی گفتگو کو حدیث کی کتابوں میں درس کیا ہے. تو اس گو نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو وہ ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ تو قیامت کے دن کی رونق ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ قیامت کے دن کی رونق ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں. ایک نام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ قیامت کے دن کی رونق ہیں. قیامت کے دن کی رونق ہے. وہ نام اس گو نے آپ علیہ السلام کو دیا کہ کہا کہ آپ قیامت کے دن کی رونق ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں. آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ آخری نبی ہیں. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف میں جب گو نے یہ بات کہی تو وہ نوجوان کودنے لگا، اچھلنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اطراف یہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، گو بیچ میں رکھی ہوئی تھی اور یہ نوجوان خوشی کے مارے اتنا کودا. یہاں تک حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نوجوان سارے مجمع کے اطراف چکر لگاتا رہا، دوڑتا رہا. دوڑتے ہوئے ہی اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سارے کے سارے جو صحابہ اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں ان میں سے وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو کودتے ہوئے ناچتے ہوئے اسلام میں داخل ہوا تھا. کیسے؟ کودتے ہوئے ناچتے ہوئے وہ اسلام میں داخل ہوا. تو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانوروں نے پہچانا. کس نے پہچانا؟ جانوروں نے پہچانا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا یہ بات میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ تجھے بتا دے؟ تو اس نے کہا کہ کون بتائیں گے؟ کہا کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے کانوں کی طرف لے جا. تو اپنے ہاتھ کو کیا کر؟ اپنے کانوں کی طرف لے جا. تو وہ ابو جہل جو ہے اپنے کانوں کی طرف لے کر گیا تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. کنکریاں کیا پڑھنے لگی؟ کلمہ پڑھنے لگی. تو وہ ابو جہل جو ہے ان کنکریوں کو پھینک کر ڈر کے مارے وہ کنکریوں کو پھینک کر یہ کہتے، چونکہ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو یہ کہتا ہوا بھاگا کہ اے محمد تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کو کنکریاں بھی پہچانتی تھی، جن کو جانور بھی پہچانتے تھے.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو معلوم پڑ گیا تھا، ان کو معلوم پڑ گیا تھا، دور سے کچھ معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہے، ہو نہ ہو یہ کون ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اس لیے جو ہے تجارت کے لیے وہ اپنا مال دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے پہلے روانہ فرماتی تھی کہ جا کر آپ تجارت کر کے آئیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال دے کر تجارت کے لیے ملک شام جب ان کو روانہ کیا تو روانہ کرنے سے پہلے ان کے ایک اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر فرمانے لگی کہ دیکھو یہ جو محمد ہیں آپ ان کے پیچھے سائے کی طرح سے رہنا، اور یہ پورے کے پورے سفر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے وہ سارے کا سارا آ کر کیا کرنا، مجھے سنانا۔ اب یہ سننا تھا، یہ غلام بھی چلا۔ اب کس کے لیے بھیجے؟ جاسوسی کے لیے۔ کس کی جاسوسی؟ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ غلام ان کے پیچھے گئے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں، کافی دنوں کے بعد پھر قافلہ وہ لوٹ کر واپس آیا۔ وہ قافلہ جب لوٹ کر واپس آیا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بے چینی تھی، بے قراری تھی، فوراً اپنے اس غلام کو اپنے پاس بلا کر جو ہے اپنے پاس بٹھا کر جو ہے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو پھر اس غلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے خدیجہ، آپ نے مجھے کس آدمی کے پیچھے کر دیا؟ آپ نے مجھے کس آدمی کے پیچھے کر دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ کس پیڑوں کے پاس سے گزرتے تو پیڑ جھک جاتے اور پیڑ کر کہتے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ پہاڑوں پر سے جاتے تو پہاڑوں پر سے میں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی ہے کہ پہاڑ یوں کہتے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ راستے پر سے گزرتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہے ابر ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ راستے سے گزرتے تو کانٹے ان پر سلام کرتے، پیڑ ان کو سلام کرتے، پتھر ان کو سلام کرتے کہ عائشہ اے خدیجہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایسے نبی کا امتی اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سب کے طریقے ہمیں پسند آئے، نہیں پسند آئے تو کس کے طریقے پسند نہیں آئے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ تو بھئی اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کی نیت کریں۔ ہم سب مل کر کیا کریں؟ اس کی نیت کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی گزاریں گے۔ اور وہ ایک زندگی ہے، اس زندگی کو سیکھنا ہے، سیکھے بغیر وہ زندگی نہیں آ سکتی، وہ زندگی سیکھے بغیر نہیں آ سکتی۔ ایک واقعہ بول کر ختم کر لیں گے کیا بھی ضمیر پرواہ نہیں ہے؟ کیا بھی ایک واقعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب معراج کا سفر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی تو وہاں آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ تو کہا کہ یہ بشیر بن نعمان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بشیر بن نعمان تو مدینے میں ہیں، ان کی آواز، ان کی تلاوت کی آواز۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بشیر بن نعمان نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے، جب یہ دنیا میں تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کو جو ہے اللہ پاک جنت میں سناتے ہیں۔ تو جب واپسی ہوئی تو بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچ کر پوچھا کہ بشیر آخر بتاؤ کہ تم نے اپنی والدہ کی ایسی کیا خدمت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی میں گھر آتا
جب تک میں ان کی خدمت نہ کر لیتا میں اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتا تھا. جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتی میں کھانا نہیں کھاتا تھا. میں ان کے بال بناتا, میں ان کے سر میں تیل لگاتا, میں ان کی چوٹی ڈالتا. یعنی انہوں نے ایک فہرست شمار کی. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ تم دنیا میں تلاوت کرتے ہو, اللہ آسمانوں میں تمہاری تلاوت کو سناتا ہے. دوستو دیکھو, ماں کے ساتھ کیا برتاؤ, والد کے ساتھ کیا برتاؤ, پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ, بہن کے ساتھ کیا برتاؤ. وقت نہیں ہے ورنہ حضرت شیما علیہ السلام کا واقعہ, حضرت شیما کا واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بچپن میں ملے تھے. رضائی بہن تھی. جب وہ مدینہ منورہ آئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو اکرام کیا ہے بڑی بہن کا. ہمارے یہاں تو کارگزاریاں ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں بہنوں سے کوئی بات نہیں کرتا. کچھ بات پیش آ گئی تو پھر بہن سے تو رشتہ ہی کٹ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس ان کو بازو بٹھایا ہے. بٹھانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی چادر کو نکال کر نیچے بچھا کر کہا ہے کہ شیما میری بہن تو اس چادر پر بیٹھ جا. حضرت شیما کی چیخیں نکل گئی. کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی چادر. کہا کہ ہاں اس پر بیٹھ کر اپنے بھائی کو خوش کر دے. اپنے پاس بٹھایا اور سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن سے ایسی بات کی ہے کہ شیما تمہیں یاد ہے ہم وہاں کھیل رہے تھے, ہم ایسا کر رہے تھے, ہم یہ کر رہے تھے, ہم وہ کر رہے تھے. تو حضرت شیما نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب یاد ہے؟ کہا کہ ہاں سب یاد ہے. کہا آپ مجھے یاد بھی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی استن کو منڈا دکھایا کہ شیما یاد ہے ایک موقع ایسا تھا تو اور میں کھیل رہے تھے اور میں نیچے گر گیا تھا, مجھے زخم آ گیا تھا. دیکھ وہ زخم مجھے آج بھی باقی ہے, اس کا زخم کا نشان آج بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے. مجھے جب بھی تیری یاد آتی تھی میں اس زخم کو دیکھ کر میں اپنی یاد کے ذریعے سے تجھے یاد کر لیتا تھا, اس زخم کے ذریعے سے تجھے یاد کر لیتا تھا. پھر جب ان کے جانے کا وقت آیا ہے تو اونٹ منگوایا گیا. اونٹ پر جب بیٹھنے کے لیے ان کو دقت ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر جو ہے بیٹھ کر کہا کہ شیما میرے کندھے پر پیر رکھ کر تو اونٹ پر سوار ہو جا. دوستو یہ بہن ہے. ایک زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی کہ ماں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو, بہن کے ساتھ کیا برتاؤ ہو, بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو, بڑوں کا کیا ادب ہے, چھوٹوں کا کیا ادب ہے. یہ زندگی سیکھنے کی ہے. یہ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھی جماعتوں میں نکلو. حضرت شیما جب واپس گئی ہیں تو اپنے قبیلے کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ برسوں کے بعد رضائی بہن تھی, برسوں کے بعد گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو پہچانا بھی نہیں ہوگا. جب وہ آئی ہیں اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی, لوگوں نے ان سے کارگزاریاں پوچھی کہ شیما کیا تمہارے بھائی نے تم کو پہچانا؟ تو جب حضرت شیما نے یہ جو کارگزاری سنائی ہے تو کہتی ہیں کہ میرے اونٹ سے اترنے سے پہلے اس قبیلے کے 70 افراد اسلام میں داخل ہو گئے. پھر جب نیچے اتر کر سارے قبیلے والوں کو جوڑ کر جب انہوں نے یہ سارا قصہ جب انہوں نے سنایا ہے تو اس قبیلے کے تقریباً 300 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے. دوستو بزرگوں, ہماری زندگیاں وہ ابھی نمونہ نہیں بنی. ہماری زندگیوں کو ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. کہ دیکھو ہماری زندگیوں کو دیکھو, یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. یہ بتانے کی ابھی اس کے لیے ایک محنت ہے.
جب محنت کریں گے، کوششیں کریں گے، اس کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنے جان و مال کو لے کر دھکے کھائیں گے تو پھر اللہ پاک وہ زندگی عطا کریں گے، اور پھر اس زندگی کو لے کر عوام میں چلیں گے پھریں گے تو پھر لوگوں کو دین سمجھ میں آئے گا، ابھی تک ہماری زندگیوں سے اور ہمارے باتوں سے عوام ہے نہیں، عوام کنفیوزڈ ہے. کیا ہے؟ کنفیوژن میں ہے کہ انہوں بولتی کچھ کرتی کچھ. انہوں کیا کرتی؟ انہوں بولتی کچھ کرتی کچھ. صحابہ کی جماعت چائنا گئی، بولنا نہیں آتا تھا، صرف ان کے درمیان میں زندگی گزار کر آئے تو لوگوں کو اسلام سمجھ میں آ گیا. کیا کر کے آئے؟ لوگوں کے درمیان میں، چائنا والوں کے درمیان میں زبان کا مسئلہ، ان کی عربی ان کی چائنیز ہے، کیا سمجھ میں آتا سو؟ کیا سمجھاتے سو؟ کہ صرف ان کے ساتھ رہ کر ان کی تجارت، ان کا لینا، ان کا دینا، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کی عبادتیں، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان چیزوں کو دیکھ کر چائنا والوں کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ اسلام سمجھ میں آ گیا، بیان نہیں تھا. دوستو بزرگوں، آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جو ہے آج بیان زیادہ ہے، زندگی خالی ہے. تو جو ہے ایک محنت کر کے ایک زندگی کو اپنے اندر لانا، تاکہ وہ زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو دین سمجھ میں آئے. اس کے لیے بھی ایک محنت، ایک کوشش. اس کے لیے سب نیت کریں کہ ہمیں تو اس راستے میں بار بار نکلنا ہے. ایک بار 4 مہینے لگا دے تو چھٹی، کبھی ایسا نہیں ہے. یہ تو 4 مہینے لگاتے رہنا. کیسے لگانا؟ 4 مہینے لگاتے رہنا. ہماری ایک جماعت، ایک پڑوس کی جماعت سے ملاقات کری تو سال کی جماعت. ان سے بیٹھ کر بات کرتے کرتے ہمیں پوچھے کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے بھی سال لگا کوئی؟ تو ایک صاحب کی طرف اشارہ کرے، انہوں اس سے پہلے بھی لگا کے. تو ان سے باتاں کرتے کرتے پوچھے تو بولے 15 مرتبہ لگ چکا ہے، یہ 16واں سال ہے. کہتا 15 مرتبہ کیا لگے؟ 3 دن 15 مرتبہ 15 سال لگا چکے ہیں. یہ کون سا سال؟ یہ 16واں سال میری زندگی کا. تو کتنا بڑا خیر لے کر چلے گئے آخرت میں، کتنا بڑا خیر لے کر چلے گئے. اب تو بھائی اللہ رب العزت ہے نہیں، یہ کووڈ کے ذریعے سے دکھا دیا. کیا دکھایا؟ وہ الگ الگ پیکیجز آتے نہیں، فیملی پیکیج. یہ بار تو فیملی پیکیج ہے، ایک گھر کے 2 افراد 3 افرادوں کا انتقال. ہمارے ایک ساتھی تھے، ان سے ہمیں بات کرے تو انہوں بولے میرے والد کے، والدہ کے اور سسرال کے، کہتے ہیں والد، والدہ اور سسرال، یہ 3 خاندانوں میں گنیا تو جو ہے 50 پر 4 افراد کا انتقال ہوا گیا. کتنے مہینوں میں؟ یہ 2 مہینے کے اندر. کتنے؟ 50 پر 4. اور ایک جنے بولے 30 پر 7 افراد ان کے خاندان کے انتقال ہوئے. 2 دن پہلے ہمارے کوثر نگر حلقے کے مفتی صاحب سنالے کو تھے، بیٹا بیمار ہوا ہاسپٹل میں، والد بیمار ہوئے ہاسپٹل میں، والدہ بیمار ہوئی ہاسپٹل میں، والدہ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو بھی معلوم نہیں ہے، شوہر کو بھی معلوم نہیں ہے. سب پریشان تھے کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ ہمنا مناسب نہیں سمجھ میں آیا کیا تو شوہر کو اور بیٹے کو بتانا کہ جو ہے تمہاری والدہ کا اور تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. عجیب حالت. تو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی تو، اور موت سے ڈرنا نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب زہر دیا گیا تو حضرت کو حکیم آئے، دیکھیں ہوں ٹیسٹ کرے، سوچ بولے کہ امیر المومنین آپ کو زہر دیا گیا ہے، آپ کی زندگی کا مجھے کوئی اطمینان نہیں لگ رہا ہے، مجھے آپ کی زندگی کا کوئی اطمینان نہیں لگ رہا ہے. تو امیر المومنین بولے جسے زہر نہیں دیا گیا ہے اس کی زندگی کا بھی مجھے کوئی اطمینان نہیں ہے. کبھی سمجھ میں آیا؟ جسے زہر دیا گیا اسے بھی، اور جسے زہر نہیں دیا گیا اس کی بھی زندگی کا کوئی سمجھ. مرنے سے ڈرنا نہیں. مرنا تو یہ ایک تحفہ، یہ اللہ کی طرف سے انعام، یہ مسلمان کے لیے کہ اللہ سے ملیں گے.
حضرت بلال کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی آ کر باجو بیٹھ کو رونا شروع کرے تو غصہ کرے، ارے کہ یہ کیا، یہ وقت کیا رونے کا کیا، ارے اب تو اللہ سے ملیں گے. کسے ملیں گے؟ اللہ سے ملیں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے ساتھیوں سے ملاقات کا وقت ہے. یہ رونے کا وقت نہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، آ کر جو ہے ملک الموت کہنے لگے کہ ابراہیم چلو اللہ کے پاس جانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ملک الموت سے بولے کہ اللہ نے مجھے خلیل کہا ہے. کیا کہا؟ خلیل کہا ہے، دوست کہا ہے. یہ کاہے کی دوستی ہے کہ دوست کی جان نکالے؟ کیا بولے؟ دوست کی جان نکالے. تو ملک الموت پریشان ہوئے، سیدھا اللہ کے پاس گئے، اللہ آپ کے خلیل تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوست کی جان لیتا ہے کیا؟ تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا، جا کر میرے خلیل سے کہو کیا ایک دوست سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دوست سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. موت ایک پل ہے. موت ایک کیا ہے؟ ایک پل ہے.